निकाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जो केस की समाअत हुई है, सारे दिन की प्रोसीडिंग आपके सामने थी। 9 मेंबर लार्जर बेंच था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक के बेंच से अलग होने की वजह से फिर एक 7 रुकनी नया बेंच जो है तश्कील पाया और अब ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आई खासतौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि पहले इस बेंच में मौजूद थे और नए नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे 17 सितंबर से, अगर ये केस उस वक्त तक चलता है, क्योंकि दरमियान में गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने भी जिसका जिक्र किया, तो फिर इस केस का फेट क्या होगा। ऑब्जर्वेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक साहब समझते हैं कि 184(3) के तहत इस केस को बेंच फिलहाल तश्कील नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उस पर पहले ही स्टे ऑर्डर मौजूद है। इस पे चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने जवाब दिया कि हो सकता है कि उस पर स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाए। जो एक पटिशन थे, क्योंकि मुख्तलिफ पटिशन्स ज़ेर समात हैं, आज ज़ेर समात आई मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने के ख़िलाफ़। और उनमें से एक जो पटिशनर है एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा, उन्होंने इमीडिएटली आज स्टे ऑर्डर मांगना चाहा लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं मिला। बहरहाल आज के रिमार्क्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, ख़ासतौर पे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के, जो मैंने पहले आपको बता दिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं। ख़ासतौर पे कुछ सवालात ये किए गए कि फ़ौजी जो अदालतें हैं वो तो पहले से पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनका क़याम भी हुआ है, उन पर काम भी हुआ है, तो अब जाके इंसानी हुकूक के मामले को या सिविलियंस के ट्रायल को टेकअप क्यों किया जा रहा है, इससे पहले क्यों नहीं टेकअप किया गया। फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसीजर है, जो उनका तरीक़ाकार है, उसके हवाले से भी सवालात हुए। बहरहाल अब ये जो डिबेट आज हम प्रोग्राम में जनरेट करेंगे कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स वाकई गलत हैं, इनके बारे में जो एक मिसपरसेप्शन, जो एक मिसकंसेप्शन है, क्या वो दुरुस्त है, क्या वाकई इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता, क्या वाकई अपील का हक़ नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें हक़ाइक़ पर मौजूद हैं कि अपील ना सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकती है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। इसी पाकिस्तान के निज़ाम कानून, निज़ाम इंसाफ और इसी पाकिस्तान के आइन के तहत मिलिट्री कोर्ट्स ने जन्म लिया है, तो फिर इतना शोर होगा क्यों है, इतना हंगामा क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है, और इस केस का अब मुस्तकबिल क्या हो सकता है। सो जो मेरे चंक होगा आज प्रोग्राम का मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से डेडिकेटेड होगा। इस पर डिबेट जनरेट करेंगे, ना सिर्फ लीगल डिबेट बल्कि पॉलिटिकल डिबेट भी जनरेट करेंगे। उसके अलावा फिर आगे चल के ज़रा मामलात पे बात करेंगे। IMF वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज IMF की MD से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अपने नाकों से लकीरें काट चुका है, लेकिन IMF अभी तक बेल आउट पैकेज देने को आमादा नज़र नहीं आता। तो ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी, पीपल्स पार्टी के क्या इरादे हैं, क्या ईद के बाद सरप्राइज़ देने वाली है, क्या ईद के बाद PDM प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत टूट जाएगी तड़क करके, उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन कब तक होंगे, इलेक्शन का जो लीगल पर्सपेक्टिव है वो क्या नज़र आ रहा है। बहरहाल इन सारे मामलात पे बात करेंगे। आज मेरे पास बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, बड़ा हैवी वेट किस्म का पैनल, ना सिर्फ लीगल आस्पेक्ट से बल्कि पॉलिटिकल आस्पेक्ट से भी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, पॉलिसी साजों में से एक है, सेनेटर हैं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब। मेरे साथ मौजूद है जी हसन रज़ा पाशा साहब, सीनियर वकील हैं, माहिर कानूनदान हैं, चेयरमैन हैं PCB पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के। अली गौहर बलोच साहब सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत की जमात से इनका ताल्लुक़ है। और मेरे साथ सीनियर कानूनदान, मुल्क के मशहूर मारूफ वकील हैं शुएब शाहीन साहब, जो कि साबिक सदर रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और इनकी भी पटिशन है मिलिट्री कोर्ट्स में। शुएब शाहीन साहब, तो जो कि आखिर भी पटिशन है, तो पहले आपसे ही इसका आगाज़ कर लिया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स अभी ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हो रहा है? इससे पहले भी काम कर चुकी हैं, पाकिस्तान के आइन कानून निज़ाम इंसाफ के तहत काम कर चुकी हैं, पार्लियामान से मंजूरी मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इसमें 3 फैसले हैं, अगर आप या 4 फैसले तस्वर कर सकते हैं। सबसे पहले एक आया था FB अली वाला केस, दूसरा फैसला आया था महरम अली वाला केस, तीसरा फैसला आया था शेख लियाकत हुसैन वाला केस, और चौथा फैसला आया था रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस।
جو آخری فیصلہ ہے وہ راولپنڈی بار ایسوسیشن کا کیس ہے جس کے اندر 17 کے 17 جج صاحبان بیٹھ کے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور اس وقت جو ٹیررسٹ تھے وہ ملٹری انسٹالیشن پہ بھی سیولینز کے اوپر بھی اٹیک کر رہے تھے جس کی زیادہ تر سربراہی ٹی ٹی پی کے لوگ کر رہے تھے, کچھ نامعلوم افراد بھی. تو اس وقت محسوس ہوا تمام پولیٹیکل پارٹیز جس میں جو بڑی پارٹیز ہیں یا چھوٹی پارٹیز ہیں ساری اس میں شامل تھیں. اس وقت آئین میں ترمیم ہوئی 21ویں ترمیم کے ذریعے, بلکہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو رضا ربانی صاحب نے وہ روتے ہوئے ووٹ دیا تھا کہ جناب یہ ہے غیر آئینی اقدام میری نظر میں ان کے بقول, لیکن یہ ووٹ پارٹی کی امانت ہے لیکن میں دے رہا ہوں. اور وہ 21ویں ترمیم کے ذریعے ایک سن سیٹ کلاس ڈالی گئی تھی. پہلا تو اس کے اندر کنڈیشن یہ تھی کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کے کسی ورکر کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, پہلی کنڈیشن یہ تھی. دوسری کنڈیشن اس کے اندر یہ تھی کہ اس کے اندر سن سیٹ کلاس ہوگا کہ یہ 2 سال میں آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. تیسرا پھر اس کے بعد یہ میٹر انڈر چیلنج ہو گیا اور سبسیکوئنٹلی یہ 2015 سے لے کر 2017 تک قابل عمل رہا. 2017 میں اس بات کی تبدیلی محسوس ہوئی کہ ابھی تک ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوا. اگر ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہ لا ختم ہو جاتا ہے جو کہ آئین میں ترمیم کے ذریعے اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا ملٹری کورٹس اور آرمی ایکٹ کے ذریعے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ ساری کی ساری پروسیڈنگز ختم ہو جائیں گی. پھر سارے دہشت گردوں کو یا چھوڑنا پڑے گا یا نارمل کورٹس میں لے کے جانا پڑے گا, اور اس میں چونکہ ایویڈنس نہیں آ سکتی کیونکہ ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی گواہ پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے. فار دیٹ پرپز پھر 23ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اگین ود دی کنسنٹ آف آل دی پولیٹیکل پارٹیز, اور اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے آئین میں ترمیم کے لیے. پھر 23ویں ترمیم کے ذریعے اس کو 2 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا. یہ 2019 تک قابل عمل رہا. پھر یہ ٹرائل سارے مکمل ہوئے. پھر اس کے بعد اس کی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس کی اپیل نہیں ہوتی. اپیل بھی ہوتی ہے تو وہیں GHQ میں ہی ہو سکتی ہے. اس کے بعد صرف 3-4 ایکسیپشنز ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ کوئی آرڈر کریکٹ کر لیں کیونکہ اپیل ہائی کورٹ میں بھی جاتی ہے, سپریم کورٹ میں بھی جاتی ہے. کلبھوشن جادو کا کیس آپ کے سامنے ہے جس کی اپیل نہیں, میں اس کیس میں جو ہوئے فیصلے کی اپیل فائل ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں اور جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے ان ملزمان کو بری کیا اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ نے وہ سسپینڈ کر دیا ان کا آرڈر. وہ ابھی تک انتظار میں ہے کہ وہ کیس فکس ہو اور وہ پھر اس پہ. تو یہی تو آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کے فلاز ہیں جن کی بنیاد پہ ملٹری کورٹس جنم لیتی ہیں. غریدہ پہلی بات تو آپ کو ایک بتا دوں, میں واضح کر دوں, دیٹ واز ناٹ این اپیل, دیٹ واز اے ریٹ پٹیشن اگینسٹ دیٹ ججمنٹ. اپیل اور ریٹ پٹیشن میں فرق ہے. سر کلبھوشن کی اپیل گئی تھی نا, ہائی کورٹ میں گئی تھی. وہ تو ایک اسپیشل لا اگر بنا دیں کہ جی اس کیس کے لیے ہم اپیل دے رہے ہیں, سر وہ سب کے لیے سب کے لیے اپیل نہیں ہے. ریٹ اور اپیل میں فرق ہوتا ہے. میں گزارش کر دوں نا بادشاہ صاحب, پھر آپ کو ٹائم ملے گا لیکن میں اپنی بات مکمل کر دوں. دیکھیں ریٹ پٹیشن اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ ایک بات کہی گئی کہ ان کیسز میں ہم انٹرفیئر کریں گے جہاں آرڈر وداؤٹ جورسڈکشن ہوگا یا آن دی فیس آف اٹ کسی کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ نہیں ملی, کسی کا وکیل بھی نہیں آیا, بندہ بھی نہیں آیا, کسی کو سنا ہی نہیں اور اس کے باوجود آرڈر کر دیا. 3-4 یہ ایکسیپشنز میں کیس فائل کرے گا لیکن فیکچول کانٹروورسی کو ہم ریزالو نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. لہٰذا اس کی اپیل اس کو آپ تصور نہ کریں. کانسٹیٹیوشن پٹیشنز الگ چیز ہوتی ہے, اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ ہوتا ہے, اس لیے وہ نہیں ہے. دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ اس لیے ہم نہیں انٹرٹین اس کو کر رہے ہیں. انہوں نے جو ریزننگ دی تھی 11 ججز نے, جس میں سے میجارٹی ویو ان کا تھا, مینارٹی ویو میں 6 جج صاحبان تھے. ان کا فیصلہ یہ تھا کیونکہ یہ آئین کی ترمیم ہے, ابھی اس کے اندر اس کیس کو انڈر ڈسکشن ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہم اس کو انٹرٹین اس کو پڑھیں گے, دیکھیں گے اور اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ آئین کی ترمیم ہے لہٰذا آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی. میجارٹی ویو یہ تھا. اور دوسری بات انہوں نے کہا اس میں سن سیٹ کلاز ہے کہ اس نے آٹومیٹیکلی یہ ختم ہو جانا ہے. اس کا جواب لیں گے کیونکہ یہ 2 باتیں تھیں جس کی بنیاد پر یہ ججمنٹ یہ موجود تھا کہ دوبارہ بھی جب ملٹری کورٹس کی ضرورت محسوس ہوگی تو یہ اوپن ہے. یہ مجھے یاد ہے کم از کم. یہ مولانا بخش چانڈیو صاحب سے ہم ذرا آگے چل کے اور علی گوہر بلوچ صاحب سے ڈسکس کر لیں گے لیگل ڈیبیٹ کو. حسن پاشا صاحب. جی دیکھیں میرے بھائی نے یہ بات کی کہ اپیل نہیں تھی, ریٹ پرووائڈڈ ہے اور ریٹ میں کیا گیا. یہ جو 80A کے تحت کیسز ہوتے ہیں اس میں بیل کی کوئی پروویژن نہیں تھی پہلے. ابھی اس کی حالیہ امینڈمنٹ آئی ہے, اس گورنمنٹ نے کی ہے کہ بیل کی پروویژن دے دی ہے کہ
اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا جس پہ اسٹے پڑا ہوا ہے. ہاں جی, ٹرائل کورٹ میں کوئی بیل کی پروویژن نہیں تھی. البتہ ہائی کورٹ میں ہم فائل کرتے تھے بیل ان شیپ آف ریٹ, اور وہ جن کی بیل بنتی تھی عدالتیں ان کو الاؤ کر دیتی تھی, اور جن کی نہیں بنتی تھی خارج ہو جاتی تھی, اور وہی ہم لے کے سپریم کورٹ. لیکن اپیل کا حق وہی تھا, ریٹ کے نام پہ اپیل کا حق موجود تھا. ریٹ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے, قانون خاموش ہے, تو پھر ریٹ لائک کرتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہ ہے بڑا سیدھا سادہ. یعنی کہ ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل ہے, جس کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے, اپیل کا حق موجود ہے, ہائی کورٹ میں موجود ہے, سپریم کورٹ میں موجود ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی درخواستیں گئی ہیں وہ ان کو ڈسپوز آف ہو جانا چاہیے؟ کون سی یہ تو ابھی دیکھیں اس کے فیٹ کے بارے میں, تو چونکہ اس وقت سب جوڈس ہے, یہ بات ہم نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا کیا فیصلہ آنا چاہیے یا کیا نہیں فیصلہ آنا چاہیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی جسٹیفیکیشن ہے ملٹری کورٹس میں چلنے کی؟ لیکن اس کے تناظر میں ایک بات میں ضرور کروں گا کہ وقت کس طرح چینج ہوتا ہے. 2015 میں 17 رکنی بینچ کے پاس یہ چیز آئی, جس میں 11 معزز جج صاحبان نے یہ پٹیشن خارج کی, اور 6 نے اس کا ڈائسینٹنگ نوٹ دیا کہ نہیں, یہ ملٹری کورٹ اور ملٹری لاء میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اب جنہوں نے ڈسمس کی, ان میں His Lordship Mr. Justice عمر عطا بندیال صاحب بھی موجود تھے. This is very strange. اور ابھی جس طریقے سے یہ کیسز لگائے گئے ہیں, اس پہ بطور اسٹوڈنٹ آف لاء اور سپریم کورٹ کے پریکٹیشنر کے حوالے سے تھوڑا سا اعتراض ہمیں یہ ہے کہ عام بندے کے لیے آپ کہتے ہیں جی کہ آپ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن لے آئیں, اور وہ در بدر پھرتا رہتا ہے اور 4-6 دفعہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دیتا ہے جو کہ خارج ہو جاتی ہیں. یہ کیسی پٹیشنز ہیں؟ پرسنل اسپیسیفک ہے, پرسنل اسپیسیفک ان کو کہوں گا, کیونکہ ایک ایلیٹ کلاس کے بندے کو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ان کا ٹرائل شاید ہونے جا رہا ہے, تو اس کے لیے فوری طور پہ راتوں رات یہ لگ گئی. کل 2 سینئر ممبر ایک ہائپوتھیسس پہ, ایک مفروضے پہ, کل 2 سینئر وکلاء ملے چیف صاحب کو, اور آج لگا دی گئی. تو یہ ہمارا یہ ہے کہ اس طرح پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. یہ نظام انصاف کا مذاق بنانے کا مترادف. آگے ایک اور شیخ شاہین صاحب بھی اس کو میرا خیال انڈورس نہیں کریں گے. ایک اور بات میں کہوں گا کہ بار کونسل کا جو موقف ہے, میں اس پہ ابھی بھی ہوں, پہلے دن سے ہوں, کہ سیویلینز کا ٹرائل آرمی کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا سوچ اور بار کونسل کا موقف ہے, ادارے کا موقف ہے. لیکن جس انداز میں پرسنل سپیسیفک ہو کہ یہ پٹیشنز فرمائشی دائر کی جا رہی ہیں, اور ایک ایلیٹ خاندان یا ایلیٹ کلاس کے بندے کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہیں, تو پھر اگر ایسا قانون آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 60 دن کا ٹائم ملے گا آپ کو دائر کرنے کا ریویو, تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو رواز شریف کو بچانے کے لیے ہے, تو دونوں سائڈ پہ پرسنل اسپیسیفک قانون سازی. لیکن جہاں تک مولانا بشار صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, بٹ ایک کوئک کمنٹ بیچ میں, جہاں تک آرمی ایکٹ کا تعلق ہے, ابھی میرے پاس وہ کلاس موجود نہیں ہے, بٹ وہ کلاس یہ کہتی ہے کہ جو لوگ آرمی ایکٹ کے تحت فال نہیں کرتے, جن پہ اطلاق نہیں ہوتا, اگر وہ بھی آرمی انسٹالیشنز پہ حملے کرتے ہیں, دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں, تو اس قانون کا اطلاق ان کے اوپر بھی ہوگا. سیکشن 21D جی ایگزیکٹلی, تھینک یو ویری مچ. 21D3 کہ جو انیشلی 1952 کا ایکٹ تھا, اس وقت یہ نہیں تھا. 1967 میں اس وقت کے آمر فیلڈ مارشل ایوب خان نے یہ امینڈمنٹ لائی, اور وہ تھے غالباً بہت سینئر وکیل ایس ایم ظفر صاحب اس وقت وزیر قانون تھے جنہوں نے یہ لائی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت آپ نے کیوں نہیں کوشش کی. ٹھیک, رائٹ. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. چانیو صاحب اب یہ ڈیبیٹ میں ذرا باقی گیسٹ کو ان کر لوں, پھر آپ کے پاس واپس حاضر ہو رہی ہوں. چانیو صاحب یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف کہ آپ لوگوں نے, جیسے شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ سن سیٹ کلاس تھی, یہ 2 سال بعد ختم ہو جائے گا. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ بھی دیا گیا تھا جو آپ لوگوں نے پاس کیا تھا کہ اگر دوبارہ ضرورت پڑی تو یہ ریوائیو بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ جو بال آ رہی ہے پارلیمنٹیرینز کے کورٹ میں, میں ایک عرض کروں پاکستان پیپلز پارٹی کارکن کے حیثیت میں, ہم اس کے حامی نہیں ہیں کہ سیویلین کے کیسز ملٹری کورٹ میں چلے, ہم نے کبھی حمایت نہیں کی. ابھی آپ نے رضا ربانی صاحب کا مثال دیا, روتے ہوئے انہوں نے حمایت کی کہ ہم مجبور ہیں, حالات ایسے. حادثہ ایسا ہوا تھا جسے پوری قوم ایک ساتھ کھڑے ہو کر کی تھی, اس وقت کی سیاسی قیادت کا بھی کارنامہ تھا, سب لوگ جمع ہو گئے اور یہ ہوا. لیکن حالات
اس انداز کے ہو گئے تھے، خان صاحب نے کر دیے. اگر آرمی کے جو ادارے ہیں ان پر حملے ہوں، اگر ان کی تنصیبات پر حملے ہوں گے، نقصان آرمی کا ہوگا، تو آرمی کیوں نہیں سرگرم اور وہ بھی اس علاقے میں جو آرمی کے تو کیسے نہیں ہوگا؟ پھر تو لازمی ہوگا. اب کور کمانڈر ہاؤس پہ اگر حملہ ہوگا، کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کو جلا دیں گے تو فوج خاموش رہے گی، ملٹری حرکت میں نہیں آئے گی، قانون حرکت میں نہیں آئے گا. ہماری لاکھ اختلاف، ہم لاکھ اختلاف کریں، لیکن اگر کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا، اگر کور کمانڈر کے گھر کو لاوار سمجھ کے اس انداز سے جلایا گیا، لیکن میں آپ کو ایمان سے قسم آج میں قسم کھاتا ہوں. میں نے ابھی دیکھا میجر عزیز بھٹی کے بھتیجی ہے یا بھانجی ہے، وہ تصویر کے سامنے رو رہی ہے انکل انکل کر کے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا آج تک ہم سنتے تو ان کے ترانے سنتے، نام سنتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اس انداز سے آپ کریں گے اور اس انداز سے آپ قومی جذبے اور قومی سلامتی کی خواہش رکھنے والے لوگوں کو اس انداز سے آپ غمگین کریں گے تو ہم تو ہر بات کی حمایت کریں گے. جناب ان تمام چیزوں کو روکو جو پاکستان کی قومی سلامتی کے جذبات کو ختم کرنا چاہیں، جو پاکستانی قومی سلامتی کے راستے کو رکاوٹ بننا چاہیں. یہ سیاست نہیں ہے غریدہ بیبی، یہ سیاست نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا. سیاست ہم نے بھی کی ہے نا. میرے خیال میں اتنا بڑا ہم نے نقصان برداشت کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیا گیا ہے، بی بی کو سر عام قتل کیا، خون میں نلایا گیا. محترمہ ایسی شخصیت تھی. ہم نے تو کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ آگ لگا دو فوج کے اداروں کو، ہم نے تو نہیں کہا. ایک دن بھی بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اگر یہ پھانسی دے تو آپ یوں کر دینا. انہوں نے کہا اگر مجھے کریں تو کسی کو نہیں چھوڑنا. اگر ایسی سیاست ہوگی تو پھر تو یہ راستہ ضرور آئے گا. پھر تو ضرور سویلین کو ملٹری کا سامنا، کورٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں پاکستان کے قانون میں ایسے طریقہ کار ہے جس میں ہم دہشت گردی کے حوالے سے سزائیں دے سکتے ہیں اگر اس پہ عمل درآمد کریں تو. اگر اس کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی تو پھر یہی راستہ. لیکن وہ بھی چانڈی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کی راہ میں اگر رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ایک تو اتنی تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کو کس کس طرح سے چھوٹ ملتی رہی انہی جو آپ کے نارمل نظام انصاف کے تحت عدالتیں ہیں. پلس وہی ڈیبیٹ شعیب شاہین صاحب میں تھوڑا بعد میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی کہ جو آرمی کی جورسڈکشن کے علاقے ہیں وہاں پر ظاہر آرمی کا ہی قانون لاگو ہوگا. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب، جو حسن پاشا صاحب نے بھی بات کی کہ پرسن اسپیسیفک یہ پٹیشنز گئی ہیں اور ایک مفروضے کی بنیاد پہ کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل شاید کیا جانا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو یہ خطرہ یا ان کا یہ الزام ہے کہ آپ کی حکومت مسلم لیگ نون ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور ملٹری کورٹ میں ان کو دھکا دینا چاہتی ہے اور وہاں سے گلو خلاصی چاہتی ہے. میری موجودگی میں بھی آپ جو لفظ استعمال کر رہی ہیں، اگر میں اس پہ خاموش رہا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اس میں شریک ہوں آپ کے ساتھ. یہ مفروضہ نہیں ہے، یہ مفروضے کے بنیاد پہ نہیں ہے. جو کچھ کیا گیا ہے تحریک انصاف کے قائد کی طرف سے اس کے خلاف یہ سارا معاملہ مفروضہ نہیں ہے. وہ قانون پر مبنی ہے. لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کو، ان راستوں کو روکو. کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا، آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا، اس انداز سے فوجی لوگوں کو لاٹھیاں مار رہے تھے لوگ. اگر یہ آپ کرو گے پھر کیسے ملک چلے گا؟ اگر اس انداز سے افراتفری پھیلاؤ گے پھر یہ ملک تو نہیں چلے گا. تو ہم تو کہتے ہیں مفروضہ نہیں ہے، یہ فرمائشی انصاف تھا، یہ فرمائشی انصاف ہے، یہ فرمائشی طریقہ کار سے جو آگے جا رہے ہیں لے کر کارروائی کریں گے، یہ سب فرمائشی ہے. ہم اس کو فرمائشی سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قانونی نکات ہیں وہ دو ماہر قانون بیٹھے ہیں اور ہم تو ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. جہاں تک ہمیں سمجھ آئی ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق بھی ظاہر ہے کہ جب آپ آرمی کی تنصیبات کے اوپر یا مطلب ہے کہ کسی بھی ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہونے والا، اس کی ڈیفینیشن تو یہی ہے، وہ دہشت گردی ہوتا ہے. میں چونکہ سیاست کا طالب علم ہوں تو میں سیاسی بات کروں گا اس موضوع کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ڈے ون سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے اور جو اس کی پارٹی ہے وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ہم ہر اس سیاسی پارٹی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے سینئر ہیں،
اور پیپلز پارٹی ہے. ہم آج حکومت میں بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ابھی مہینے ڈیڑھ کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں. الیکشن کے موڈ میں ہم نے پھر ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے. الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ان اسمبلیوں میں اکٹھے ہو کر بیٹھنا ہے. کبھی حکومت اور اپوزیشن کی شکل میں بیٹھنا ہے, کبھی اکٹھے ہو کر بیٹھنا ہے. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے تیور بدل رہے ہیں آپ کے ساتھ, آگے چل کے بات کریں گے اس پہ ضرور. نہیں وہ ایک بدلنے چاہیے. چانیو صاحب کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز ہے. الیکشن موڈ آ رہا ہے, بالکل بدلنے چاہیے. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. اچھی بات ہے, مسکرا کے الیکشن میں جانا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات جب ہم کہتے تھے کہ یہ ایک فتنہ انگیزی ہو رہی ہے ملک میں, اصل قصور یہ تھا کہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی قصوروار نہیں ہے. جن لوگوں نے ہمیشہ سے, وہ ایک لمبی لائن ہے اس کی سہولت کاری کی, اس فتنے کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے, جنہوں نے اس کی سہولت کاری کی, جو اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں, تمام لوگوں کو اسی کٹہرے کے اندر لایا جائے جس کٹہرے میں ہم جنہوں نے جلاؤ گھراؤ اور سارا کچھ کیا, ان لوگوں کو بھی اس کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جائے. اگر ہم نے نہیں, ہاں سویلین کا نہیں, دہشت گردوں کا تو ہو سکتا ہے نا. دہشت گرد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو آ کر کور کمانڈر ہاؤس کو جلائے گا, جو شہیدوں کے مجسموں کو اٹھا کے آگ لگا دے گا, توڑ دے گا, جو موٹر ویز کو آگ لگا دے گا, جو رینجز کی چوکیوں کو جلا کے رکھ کے خاک کر دے گا, دہشت گردی کی اور کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس کو کیا آپ کہتے ہیں؟ وہ دہشت گرد نہیں ہے. بات دیکھیں, دو باتوں کو مکس اپ نہ کریں. ہم بھی یہ کہتے ہیں بالکل کہ سویلین کا ٹرائل ان عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے, دہشت گردوں کا ہونا چاہیے. لیکن میری گزارش, میری یہ ابھی سے نہیں, شعیب صاحب ظاہر ہے اس کے قانونی نکات پہ بات کریں گے. بات یہ ہے, جب پی ٹی وی پر حملہ ہوا, عمران نیازی اور موجودہ پریزیڈنٹ صاحب کی ویڈیو سامنے نہیں آئی تھی فتح کرنے کی, جب سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی تھیں, جب قومی اسمبلی کے جنگلوں کے اوپر جو ہے شلواریں لٹکائی گئی تھیں, مجھے یہ بتائیں وہ 2022 میں ابھی ریسنٹ جب نیازی صاحب اترے ہیں, تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے اس سے آگے نہیں بڑھنا, یہ تو پھر بھی ریڈ زون میں چلے گئے تھے. جب بھی آپ شروع ہوتے ہیں لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, جلا دیں گے, گھرا دیں گے, تباہی کر دیں گے, پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے, پاکستان کو بند کر دو, بل جلا دو, سول نافرمانی کر دو, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم ہر اس سیاسی جماعت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو بیلٹ پر یقین رکھتی ہیں, جو بلٹ پر یقین رکھتی ہیں. اس کو سیاسی جماعت کہنا میرا خیال ہے اس ملک کے ساتھ بھی غداری ہے. یعنی کہ آپ لوگ ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے جو آپ کے نزدیک دہشت گرد ہوگی. اس پہ ذرا لیگل پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے, خاص طور پہ شعیب شاہین صاحب کا, حسن پاشا صاحب بھی موجود ہیں, سینٹر مولا بخش چانیو, جو بیلٹ کے ذریعے آتی ہے, جو بلٹ کے لیے جو آگ لگا کر جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو کر آئے, وہ سیاسی جماعت نہیں. بریک کا وقت ہو گیا, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ یہاں چل رہی ہے, یہیں سے کنٹینیو کرتا. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آج موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب, سینٹر مولا بخش چانیو صاحب اور شعیب شاہین صاحب. شعیب صاحب, جو علی گوہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے لیکن دہشت گردوں کا تو ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں. دیکھیں غریدہ, آپ نے میرے اوپر 3 اتنے کمپیٹنٹ لوگوں کو چھوڑ دیا کہ میں سب کا جواب میں نے دینا ہے, اور بلکہ میں اگر 4 دوستوں کا کہوں, 4 کے 4 کا, اس پہ کوئی شک نہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن 4 دوستوں کا جواب اکیلے بندے کے ذمہ ڈالا ہے تو پھر ذرا ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں کوشش کروں گا ایک ایک بات کو, آپ کا وزن جو ہے وہ کم کرنے کو تیار کر رہے ہیں, اور آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. صاحب نے بھی کہا ہے کہ وزن کم کریں, درخواستوں میں سے ذرا تھوڑی سی چیزیں نکال دیں باہر. آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, کمال ہوگی. دیکھیں, سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. ہیونگ ریسپیکٹ فار مائی بردر اینڈ فرینڈ پاشا صاحب, انہوں نے, ان کا انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ سیولینز کے اوپر ملٹری کورٹس کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان بار کونسل کا فیصلہ بتا دیا انہوں نے. لہٰذا جو صرف آبجیکشنیبل جو بات کی ہے, میں اس کا صرف جواب دوں گا ان کی بات آگے چلتے ہوئے, کہ یہ کہنا کہ یہ پرسن اسپیسیفک یا مخصوص قسم کی پٹیشنز آئی ہیں, یہ بات غلط ہے. مجھے بتا دیں, اعتزاز احسن صاحب کیا اپنا پرسنل ریلیف لینے کے لیے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں؟
वो सिवाय इस बात के कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए गए हैं। लेकिन क्या चैम्बर में मुलाकात करना किसी आम पाकिस्तानी को सहूलत हासिल है? बिल्कुल। क्या किसी वकील को नहीं इजाजत? हर वकील जाता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, बल्कि आज ये बात हुई है चैम्बर में, आपको पता है ये बात अंडर डिस्कशन हुई है चीफ जस्टिस के चैम्बर में। चीफ जस्टिस साहब के पास जब काजी फाइसा साहब, चैम्बर तो ना कहें, जो बाहर वेटिंग रूम है जहाँ बैठे हुए थे, जब काजी फाइसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब ने रिफ्यूज किया कि हम बेंच में नहीं बैठना चाहते, तो फिर जो वकला साहबान थे आज पटिशनर्स के, उनको बुलाया गया कि जी ये 7 रुकनी बेंच अभी बैठेगा, 1:30 बजे हम केसेस के शुरू करेंगे। खोसा साहब ने ये बात की कि जी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर फुल कोर्ट अवेलेबल है तो वो आप बना दीजिएगा, इसमें गलती हमारी ही है। तो इस पे हमने आपसे मुलाकात भी इसी मतलब पे की थी, हमारा मकसद कुछ और नहीं था। ये जस्टिस याया अफरीदी साहब ने ये आगे से कहा कि ये मुलाकात वकला का हक होता है अपने केसेस की फिक्सेशन के लिए। मैं खुद चीफ जस्टिस रहा हूँ पेशावर हाई कोर्ट का, लिहाजा वकला आते हैं और ये रूटीन है, ये प्रैक्टिस है। इसलिए जब किसी केस का फैसला के लिए वकील चैम्बर में जा सकते हैं। जा सकता है। सर सुप्रीम कोर्ट में कितनी पिटीशंस पड़ी हुई हैं इस वक्त पेंडिंग? हजारों। कितने वकील जाते हैं? हर वकील को ये हक है वो टाइम ले, सुने, हर वकील को ये हक है कि वो अर्ली हियरिंग की दरखास्त दे, और अगर वो फिक्स ना हो रही हो तो वो चीफ जस्टिस को दरखास्त कर सकता है कि मुझे पर्सनल हियरिंग दें, मेरा केस फिक्स करें, इसमें मेरा अर्जेंसी है। एक बात सर, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ये जो रवैया है, ये जो चीफ जस्टिस साहब का रवैया है, कितने मुलजमान के साथ और कितने लोगों के साथ? तो नहीं है एतजाज, ऐसा अल्लाह ना करे, मुलजिम नहीं है। एतजाज की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, अभी आप गलत समझ गए। जिस केस के लिए वो गए हैं, जिसके लिए हमने भी कहा कि ये खास केस है, या खास शख्सियत का केस है, ऐसा रवैया किसी को पहले रहा है कि किसको खुशामद? इससे पहले कभी चीफ जस्टिस साहब ने खुशामद? इससे पहले मेरा छोटा सवाल है, इससे पहले किस आदमी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऊपर बैठे हुए कहा आपको देख के बड़ी खुशी हुई है? आप किसके बारे में कहना चाहते हैं? वो हर किसी के साथ यही रवैया रखते हैं। चलो जी चांडू साहब, एक बात तो आज खोसा को देख के मैंने यही कहने की कोशिश की, लेकिन आज एक बात आपको बताओ, अगर आप जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को जानते हैं ना, आज तक उस शख्स ने, उसकी मेरा ख्याल है एज ए जज 20 साल से जायद की उनकी सर्विस है, आज तक किसी एक वकील के साथ ना उनकी तलकलामी हुई है, ना किसी लिटिगेंट के साथ उनकी कोई बदतमीजी हुई है। हर एक को वो रिस्पेक्ट देते हैं। ही इज ए ग्रेट पर्सन, बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है। बड़ा एहतराम आप इख्तलाफ कर सकते हैं जजमेंट्स के साथ किसी भी मौजू पे। वैसे कोई शक मैं कौन होता हूँ उनसे? आप बादशाह साहब इस बात की गवाही देंगे। वेरी ऑनरेबल जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही ज्यादा। यकीन कर लें कि बाज़ औक़ात हमें शर्मिंदगी भी हो जाती है, इतनी वो बड़े हैं हमारे। मैं आपसे माफी बार और बेंच का तो ताल्लुक है। मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, मैं उनकी जात नहीं, ऐसे नहीं होगा क्योंकि तासुर गलत जाएगा। मैं उनकी जाती खसलतें, जाती आदात, जाती उनके, ये उनका मिजाज है। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। वो जाती शराफत का मुजाहरा करते हैं, मैं उनके खिलाफ ही नहीं बोल रहा हूँ। मामला कह रहा हूँ कि इंसाफ पर असरअंदाज होना, ऐसा रवैया कैसा होगा जो उस पर अंदर खास आपका इख्तलाफ हो सकता है ना, इख्तलाफ बाकी नहीं। वो जाती तौर पर बातों का जवाब दे दूं, जाती तौर पर अच्छे हैं। बात मुकम्मल नहीं। अब आपने छेड़ दिया कि 4 लोगों के जवाब आपके ऊपर डाल दिए, फिर बात करने दो। मेरी चीज भी ऐड करने था। देखें, एक है कि आप किसी चीफ जस्टिस को भी या किसी जज साहब को, सेशन जज साहब को रिक्वेस्ट करता है कि वकील जाके कि ये केस है जल्दी सुनने वाला, इसको समाप्त करें जल्दी। एक कान में कहा जाता है कि फलां पर लगा दे, दोनों में फर्क बातें करें ना। हम और बात कर रहे हैं, आप और बात कर रहे हैं। ये आज हम ये बात कर रहे हैं कि मैच फिक्सिंग और केस फिक्सिंग की वजाहत करें। यहाँ पर मैच फिक्सिंग हो रही है, तो जो यहाँ पर केस फिक्सिंग नहीं हो रही, मैच फिक्सिंग हो रही है। ऐसी बात यहाँ है नहीं ना। उन्होंने तो उन तमाम जज साहिबान को बिठा दिया। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, एजाज हसन साहब का कोई जाती मसला नहीं है। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब जो चीफ जस्टिस साबिक रहे हैं, उनकी पिटीशन है। मैं पीटीआई के सबरा के हवाले से, मैं आपको एक बात बता, मैं क्लियर कर दूं ना आपको।
اعتزاز احسن صاحب کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, جواز خواجہ صاحب کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, فیصل صدیقی صاحب جو پٹیشن لے کر آئے اس کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, عزیر کرامت بھنڈاری صاحب کی ابھی پٹیشن لگی نہیں ہے, اس نے بھی فائل کر رکھی ہے, اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کہنا کہ اس میں سر ایک منٹ, یہ پرسنل انٹرسٹ ہے, یہ بات غلط ہے. دوسرا سوال آپ نے سارے دوستوں نے کیا کہ کیا دہشت گردی اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے ملٹری لاس اپلیکیبل ہو سکتے ہیں, چونکہ جورسڈکشن کینٹ ایریا. میں اسی کو گزارش کر دوں اس پہ, جب کوئی دہشت گردی کرے گا, دہشت گردی کے لیے ATC کی کورٹ ہے, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی کورٹ ہیں, دہشت گردی کا مقدمات ہے. فوجی تنصیبات کی سر وہ آپ کے قانون میں بتا سکتے ہیں, آپ کو پاشا صاحب بھی وضاحت کر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا تو وہ ملٹری کورٹ میں چلے جائے گا. لیکن کیا ایسے کوئی شک ہے, کوئی ایسا قانون ہے کہ نہیں چل سکتا ملٹری کورٹ میں اگر دہشت گردی وہ بھی فوجی تنصیبات پہ ہوئی ہے تو اس پہ کیا آرمی ایکٹ لاگو نہیں ہوگا؟ ہم اگر اس کی تفصیلات میں جائیں گے یہ نامناسب اس لیے بھی آج اس سٹیج پہ میں آپ کو بتاؤں ہوگا کیونکہ یہ کیس انڈر پروسیڈنگز ہے, پینڈنگ کیس ہے, اور پینڈنگ کیس میں ایک کیس میں سے میں ایک کیس کا میں وکیل بھی ہوں. میرا خیال ہے ہم اس کے میرٹ آف دی کیس کو چھوڑ دینا چاہیے, ججز کے اوپر ہم نے جنرل بات کرنی چاہیے. جنرل بات میں ہم صرف جا سکتے ہیں کیونکہ اگر پینڈنگ کیس ہو تو مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے پورے میرٹ آف دی کیس کو ڈسکس کریں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہے اور اس کے میرٹ آف دی کیس کیا ہے. ایک بات صرف کر دیں, آپ نے ایک بات کی کہ چونکہ جو نارمل کورٹس ہیں وہ کیسز جلدی ڈیسائیڈ نہیں کرتی, کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا نارمل کورٹس کا کمزور ہے, اس لیے آرمی ایکٹ کا اطلاق کر دیں, یہ ہو نہیں سکتا. اگر ایسی بات ہے تو پھر پورا ملک میں ہی اگر گورننس ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہم پورا ملک اٹھا کر کے ہم کیا ملٹری کے حوالے کر دیں. اور ملٹری کورٹس کا اور نارمل جسٹس سسٹم کا فرق ہی یہی ہے کہ یہاں لوگوں کے بنیادی حقوق. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ملٹری کورٹس پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کی خامیوں کو بھی دور کرنا پڑے گا جو کہ چیف جسٹس بندیال کے ماتحت ہے. نہیں, کہ آپ اس جسٹس سسٹم کو جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے کہ وہ ججز کی تعداد میری گزارش سنیں شاید ایک سیکنڈ موقع دیں. اگر آپ کہتے ہیں بڑی اچھی بات کی جناب شعیب بھائی ایک سیکنڈ, بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہے قانون سازی کرنا. یہی بندیال صاحب کے انڈر جو جسٹس سسٹم چل رہا ہے وہ انصاف کے لیے اور قانون سازی کے کرنے کے لیے سب سے بڑا رکھنا ہی بندیال صاحب کی عدالت ہے. بات یہ ہے کہ نہیں سپریم کورٹ بھائی وہ بندیال صاحب اس کے چیف جسٹس ہے نا, ذات کی تو نہیں, بھائی ذات کی میں نہیں کہہ رہا, مقصد سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں. جو سپریم کورٹ کی عزت ہے, لیکن بندیال صاحب ہوں, میں ہوں, آپ ہوں, ہمارا کسی کا قد قانون اور آئین سے بڑا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, پارلیمان ایک ادارہ ہے, میں ایک ممبر نیشنل اسمبلی ضرور ہوں, کوئی نیشنل اسمبلی کوئی یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو کوئی میرا در خرید جگہ ہے. نیشنل اسمبلی کا کام قانون سازی آپ کے بندیال صاحب کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ابھی قانون بنتا نہیں ہے, اسٹے آرڈر پہلے آ جاتا ہے, سپریم کورٹ اس کے سامنے رکھنا بن جاتی ہے. ہر غیر قانونی کام بندیال صاحب کی سہولت کاری کیوں ہو رہی ہے؟ بندیال صاحب کی پاشا صاحب اس کی وضاحت کریں, ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پاشا صاحب کا جواب رہ گیا ابھی, دو باتیں. اچھا سارا ٹائم جو جواب آپ نے ہر کوشچن کے اندر, لیکن مجھے سب کے درمیان پروگرام میں ڈیبیٹ کنٹینیو ہے, بہت زبردست ڈیبیٹ چل رہی ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک ا شارٹ بریک, واپس آتے ہیں, ڈیبیٹ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. کوئکلی دین حسن, صرف ایک بات میں کرتا ہوں, جو قانون سازی پارلیمان نے کی ہے بندیال صاحب اس کو کیوں اسٹے آرڈر دیتے ہیں؟ الحمدللہ شعیب شریف صاحب اب باضابطہ طور پہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں, اس سے پہلے نہ کرتے رہے ہیں, حالانکہ ہم کہتے تھے کہ اس وقت بھی تھے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بہت احترام ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں. اس پورٹ فولیو پہ رہ کے ان کا اپنا کلپ آپ کے شاید ریکارڈ میں ہو, انہوں نے یہ کتنی دفعہ کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ ہر دہشت گرد کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے. بالکل ٹھیک, کیوں بالکل ٹھیک. 25 مقدمات ان کے دور میں آرمی کورٹس نے سنے. بالکل ایسے ایک ایسا مقدمہ جس میں حسن عسکری صاحب نے خط لکھا تھا, وہ کل رہا ہو کے آئے ہیں 5 سال سزا کاٹ کے. کیا اس وقت ان سب کے ذہن میں, میرے بھائی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ کرتے
کہ یہ آرمی ایکٹ کیوں اپلائی ہو رہا ہے اور یہ سیولینز نہیں ہے؟ کیا وہ سیولینز کسی کی اولاد نہیں تھے؟ کیا سیولینز کسی کے وہ نہیں تھے بہن بھائی یا جو بھی وہ ہے؟ کمال کرتے ہیں. میں اسی لیے پرسنل اسپیسیفک سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ آج عمران خان صاحب پہ حرف آ رہا ہے تو یہ ساری پٹیشن خم ٹھوک کے آ گئے ہیں. کیوں نہیں کسی عام بندے کے لیے آپ آ رہے ہیں؟ عام بندے کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے اس ملک میں. یہ اشرافیہ کو ہمیشہ ہم سب لوگ تحفظ دیتے ہیں، اور جتنے بڑے نام ہیں ہم نے دیکھے ہیں. تاریخ اٹھا لیں، پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ ہم ان لوگوں کے لیے پروٹیکشن کے لیے ہم سامنے آئے جن کے بڑے نام ہیں، بڑے خاندان ہیں. سوائے بھٹو کے. بھٹو نے تو خود دیکھے نا، بھٹو نے تو یہ کہا تھا، بھٹو کے عدالتی قتل والی پٹیشن ابھی تک غریب کے ساتھ جو ہوا، بھٹو نے یہ کہا تھا اپنی اہلیہ کو، مجھے یاد ہے کہ تم نے رحم کی اپیل نہیں کرنی سوائے بھٹو کے. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں میں وہ تو بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا. جب کافی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا تو آپ ریفارمز کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا. لیکن اس پارلیمان نے پچھلے 13 مہینوں میں یا 14 مہینوں میں سوائے پرسن اسپیسیفک صرف اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے قوانین میں ترمیم کی. میں بات نیب لا ترمیم کیے، ایک منٹ میں بات ختم کر. نیب لا آپ نے ترمیم کیے صرف اپنے مقدمات سامنے رکھنے کے لیے. آپ نے سر بات مکمل سر بات مکمل کرنے، میں بات مکمل نہیں کر سکوں گا. آپ نے اصل میں بحث جب چھیڑ دی نا تو پھر بات مکمل نہیں ہوگی. دوسرا آپ نے لا امینڈ کیا، اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ آپ نے ختم کر دیا. تیسرا آپ نے چینج کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کے اوپر سٹے ہے، اس لیے کہ آپ کو تاکہ وہ الیکشنز کی جب بات کر رہے تھے سپریم کورٹ، آپ چاہتے تھے کہ وہ الیکشن کے پروسیس اور 184(3) کی پروسیڈنگز ان سے ہٹ جائیں. تیسرا آپ چوتھا قانون لے کر آئے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر. آپ کوسچن کر رہے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں، یہاں پر ملٹری کورٹ کے خلاف درخواستیں گئی ہیں، وہاں پہ آپ ملٹری کورٹس مجھے بتائیں کیا سویلین، نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کتنے لوگ گئے ہیں، نہ آپ کو کسی وکیل کا پتا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ کس جگہ پہ آج تک رکھا گیا ہے. کیا جس کو چاہیں اٹھا لیں؟ کیا یہ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ سویلینز کو اس طریقے سے آپ ٹریٹ کریں؟ صرف ایک بات کر کے جو کہا گیا کہ جناب بلٹ نہیں بیلٹ کے ذریعے فیصلے ہونے چاہیے. بھائی عمران خان نے مانگا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ مجھے الیکشن دے دو. اگلے دن سے آپ نے اس کے خلاف کون سا طریقہ کار ہے؟ 160 سے زائد آپ نے مقدمات درج کر دیے. پولیٹیکل وکٹم یہ 9 مئی بھی اسی کی بات ہے. اور ریاستی دہشت گردی ہوئی. خان صاحب نے آج بھی الیکشن کے لیے بات ہوئی ہے، الیکشن کرائیں آپ صاحب نے یا اب زبردستی. خان صاحب نے فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے یہ الیکشن کے لیے جگہ بھائی آپ نے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عدالت پہ اٹیک کیا، عدالت کی بلڈنگ توڑی، عدالت کے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. بھائی میں وکیلوں کو جانتا ہوں، علی بخاری کو تشدد کیا، نہیں پنجوتا پہ تشدد کیا، اور آپ ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے. ایک بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے، نیب کی کسٹڈی میں ہے. آپ کہتے ہو کہ اس نے آرمی کے اوپر اٹیک کیا. اور اچھا مجھے بتائیں یہ کیسا میں غریدہ صاحبہ کے پروگرام کی وضاحت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس تمام کارروائیوں کے جو تانے بانے ہیں وہ زمان پارک عمران نیازی کے گھر سے نکلے ہیں. آن قریب آپ کو ثبوت عدالتوں میں آ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ثابت ہو جائے گا کہ اس دہشت گردی کا سب سے بڑا سرغنہ عمران نیازی، یہ ثابت ہو جائے گا. اور شعیب بھائی مانیں گے اس بات کو. وہ کس لیے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں، آپ بیلٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ نے مقدمات ہی بنانے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں 9 مئی کی جو ایک سگنیفیکنس ہے، صرف وہ میں سوال سب کے سامنے رکھتا ہوں. 9 مئی کی شام کو محترم عمران خان صاحب کے اریسٹ ہونے کے بعد پاکستان میں جہاں جہاں احتجاج ہوا وہ جگہیں آپ مارک کر لیں، ساری کی ساری سوالوں کو جواب مل جائیں گے. ساری کی ساری جو ایک منٹ ساری کی ساری پوری بات کرنے صاحب کا جواب تو آنے دیں. حسن صاحب کا جواب حسن صاحب کا جواب وہی رہ گیا. نہیں سننا چاہتے. ساری کی ساری کنٹونمنٹس
और आर्मी तनसीबात, सारी की सारी कोई एक भी ऐसी जगह पे नहीं हुआ जहां वो पहले करते थे। उस दिन सिर्फ आर्मी तनसीबात टाइम खत्म हो गया। एक और बात कह रहा हूँ, हमले होने थे और मैं एक बात कह रहा हूँ शाहीन साहब के लिए, आप जैसी शख्सियत को ये जेब नहीं देता, आप जवाब दे रहे हैं उस वक्त। क्या मैं कह रहा हूँ रियासत गर्दी हुई है उस दिन, उसका जवाब एक शख्स जेल में पड़ा हुआ है, आप कहते हो वो मुलजिम है। दहशत गर्दी हुई है, आप मान रहे हैं? रियासती दहशत गर्दी उन लोगों की तरफ से जिन्होंने इमरान खान को उसका जवाब दे रहे हैं आप, गिरफ्तार किया और निजाम इंसाफ पे हमला किया। और दूसरा एक शख्स जेल में पड़ा है, आप कहते हो वो मुलजिम है। इस मुल्क में बहुत सारे साथी लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये जवाब तो नहीं है। हसन रजा पाशा साहब, शुएब शाहीन साहब, बहुत जबरदस्त डिबेट हुई है और मेरा दिल करेगा कि मैं अगले सारे हफ्ते के प्रोग्राम, जब तक कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इन्हीं पैनलिस्ट के साथ मैं ये प्रोग्राम करती रहूं। लेकिन ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आज से इंशाल्लाह ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।